प्यारे नाजरीन, एक बार हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत के लिए अल्लाह के हुजूर चश्माने पुरनम गिरिया जारी कर रहे हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिए जो हक तबारक व ताला को बेहद महबूब हो और जिससे आपकी उम्मत की बख्शिश व मगफिरत हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत अगर ये एक अमल कर ले तो सारे अजाब उससे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये अमल फरिश्तों का है और वही अमल मैं अपनी उम्मत को अता करता हूँ, क्योंकि ये अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद महबूब है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को वो अमल बताया और वो अमल इस वीडियो में पेश किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हिकायत है कि एक औरत एक काजी के पास आई और फरियाद करने लगी कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। काजी ने जवाब दिया कि इस्लाम में शौहर को 4 शादियों की इजाजत दी गई है। औरत ने कहा कि अगर शरीयत का हिजाब और मेरी हया मुझे इस अमल से ना रोकती हो तो मैं आपको अपना हुस्न और जमाल दिखाऊं और फिर आपसे ये पूछूं कि जिस इंसान के पास इस कदर हुस्न और जमाल वाली बीवी मौजूद हो, क्या उसे किसी गैर की जानिब मुतवज्जे होना जचता है? प्यारे दोस्तों, औरत की ये बात उस मजमा में मौजूद एक अहले दिल ने सुनी तो उसने चीख मारी और बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो कहने लगा कि मुझे गैब से आवाज आई कि क्या तुमने उस औरत की बात नहीं सुनी? अल्लाह भी अपने बंदे से यही फरमाता है कि ए इंसान, अगर मेरी किबरियाई और अजमत का हिजाब ना हो तो मैं तुम्हें अपना जमालो कमाल दिखाऊं और फिर तुमसे पूछूं कि जिसका ऐसा हसीनो जमील मौला हो, क्या उसे गैरुल्लाह की जानिब मुतवज्जे होना जायज है? प्यारे दोस्तों, इमाम गज़ाली एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उन्होंने अपनी तसनीफ में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स बाजार में एक गुलाम खरीदने के लिए गया और देखा कि बाजार में एक शख्स गुलाम बेचने के लिए खड़ा है और कह रहा है कि यह गुलाम बहुत बड़ी खूबियों का मालिक है, अच्छा दर्जी है, अच्छा मेमार है और अच्छा लोहार है, हर फन जानता है और कई जुबानें बोल सकता है, मगर इसमें एक ऐब है कि ये झूठ बहुत बोलता है। अब जो इसे खरीदना चाहे खरीद ले। लोग आते उस बेचने वाले की सारी बात सुनते और आगे चले जाते और कोई शख्स भी उस झूठे गुलाम को खरीदने की हिम्मत न करता। इसी असना में एक शख्स आया और दिल में सोचा कि इसे मैं खरीद लेता हूं और जहां तक रही इसकी झूठ बोलने की आदत तो मैं इस शख्स की किसी बात पर यकीन ही नहीं करूंगा। चुनांचे उसने वो गुलाम खरीद लिया और उसे अपने घर ले गया। जिस शख्स ने झूठ बोलने वाला वो गुलाम खरीदा तो उसका और उसकी बीवी का आपस में शदीद झगड़ा था। एक दिन वो गुलाम उस शख्स की बीवी से कहने लगा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार है, मैंने खुद उसको ऐसी बातें कहते हुए सुना है। गुलाम की यह बात सुनकर वो बीवी खौफजदा हो गई और औरत तबान नाकिसुल अकल होती है और जल्दी यकीन कर लेती है। बीवी कहने लगी, अब क्या किया जाए? गुलाम ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस एक काम करना कि जब तुम्हारा शौहर सोया हुआ हो तो उसकी दाढ़ी के नीचे वाले चंद बाल उतार कर मुझे ला देना। उन बालों पर मैं एक ऐसा वजीफा करूंगा कि वो तुम्हें कभी तलाक नहीं दे सकेगा। बीवी इस काम के लिए तैयार हो गई और उसने एक उस्तरा भी तैयार कर लिया। फिर वो गुलाम शौहर के पास गया और बड़ी राजदारी से उसे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रही है और उसने तुम्हारी गर्दन काटने के लिए एक उसरा तैयार किया हुआ है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जरा होशियार रहना, क्योंकि वो तुम्हें सोते में किसी भी वक्त कत्ल कर सकती है। गुलाम की बात सुनकर शौहर के दिल में बदगुमानी और खौफ बैठ गया। फिर एक रात जब वो सोया हुआ था तो औरत आकर उसरे से उसके दाढ़ी के नीचे वाले बाल काटने लगी। शौहर उठा और तैश में आकर उसी उसरे से बीवी को कत्ल कर दिया। औरत के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो वो आए और उन्होंने शौहर को कत्ल कर दिया। यूं सारा घर तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि ना तो बीवी ने झूठी खबर की तहकीक की और ना ही उस शौहर ने गुलाम की बताई हुई बात की तहकीक करना गवारा समझा। प्यारे दोस्तों, आज का दौर भी बिल्कुल इसी तरह है। आज साइंसी इजादात का दौर है और लोग इन इजादात का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग अपने मोबाइल फोन्स के जरिए से झूठे टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को बिला खौफो खतर भेजते हैं। यूं एक खबर देखते ही देखते मशरिक से मगरब और शमाल से जनूब तक फैल जाती है और लोग इस खबर पर यकीन करते जाते हैं
اور یوں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا نہایت ہی گھٹیا اور بےہودہ طریقہ جاری ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے اور ٹی وی چینلز والوں کو جو بھی جھوٹی یا سچی خبر ملتی ہے اسے فوراً بریکنگ نیوز بنا کر اچھال دیتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھ سکے، اور ایسی خبروں سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کام ہے جو کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتے، اور جان لیجئے کہ روز محشر ایسے اعمال کی بہت ہی سخت پکڑ ہوگی، اور ایسے اعمال سے آدمی نجات پانا چاہے گا لیکن پھر بھی نہ پا سکے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، تب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو باہر نکال کر ایک تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر اسے واپس سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ گھر والوں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشان دیکھتا تھا، یعنی فرشتوں نے بچپن میں آپ کے دل سے وہ چیز نکال کر پھینک دی جو انسان کو گناہ کی جانب مائل کر سکتی ہے۔ لہٰذا جب عرب میں جہالت اپنے عروج پر تھی تو عرب کے اس جاہلانہ اور بد اخلاقی والے ماحول میں بھی آپ کے بچپن اور جوانی کا ماحول یوں گزرا کہ شیطان آپ کے قریب نہ پھٹک سکا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ہے۔ پیارے دوستو، پھر دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا عمل اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ کا مبارک سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکال کر اسے سنہری تھال میں دھویا اور پھر دوبارہ اسے سینے میں لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا قلب انور قرآن جیسے قول ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ پھر تیسری بار شب معراج پر آپ کا شق صدر ہوا۔ پیارے ناظرین کرام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا واقع معراج بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا دل نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا۔ پھر وہ ایک سنہری تھال لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا تھا۔ انہوں نے وہ سارا تھال میرے دل میں انڈیل دیا اور پھر اسے بند کر دیا۔ بروایت مسند احمد۔ پیارے دوستوں، مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو پوچھا، اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی خطا کی معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بروایت طبرانی۔ پیارے ناظرین کرام، آسمان میں ہر جگہ پر ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تو لازم تھا کہ زمین پر بھی ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے الفاظ رکھے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ رکھے۔ اسی طرح سے نماز میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے الفاظ رکھے گئے۔ اور قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول اللہ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور بیان فرمایا گیا ہے کہ پورا قرآن پاک ذکر رسول خدا ہی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، بچپن اور جوانی کے دور کی طرف اشارات موجود ہیں۔ پھر اعلان نبوت، آغاز وحی اور تبلیغ دین کے لیے آپ کا تحمل، آپ پر آنے والے مصائب،
کفار کے اعتراضات اور آپ کی طرف سے جوابات، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ہجرت حبشہ اور اہل حبشہ کا قرآن سن کر رونا، الغرض مکی دور کے تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ، مسجد قباء کی تاسیس، عقد مواخات، تحویل قبلہ، یہود کے ساتھ معاہدہ بقائے باہمی اور یہود کی غداری، ان کا مدینہ سے اخراج، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ تبوک، حجت الوداع اور آپ کا وصال پر ملال، الغرض حضور کی ساری حیات مبارکہ قرآن میں مذکور ہے۔ پھر قرآن میں آپ کے اوصاف، کمالات، اخلاق و معجزات سب کچھ کا بیان موجود ہے۔ گویا قرآن ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ہے، اور ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہی ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ چنانچہ جب تک قرآن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت ذکر یہ بھی ہے کہ ہر نبی آپ کی آمد کا چرچا اور اعلان کرتا رہا۔ تورات و انجیل کے صفحات آج بھی آپ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے، اور یہ کمال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو آپ کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے ذکر کی بلندی اور شان ہی نرالی تھی۔ سارا قرآن آپ کی تعریف میں اتارا گیا۔ آج دنیا بھر میں مساجد کے ممبر و محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے گونج رہے ہیں۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 5 نمازیں بیک وقت پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں فجر ہے تو کہیں ظہر، اسی طرح کہیں عصر و مغرب ہے تو کہیں عشاء، اور ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہر گھڑی کروڑوں اور اربوں زبانیں آپ کے ذکر پاک سے تر رہتی ہیں۔ یہ دنیا آپ کی رفعت کا ذکر ہے۔ عالم برزخ میں آپ کی رفعت کا ذکر یہ ہے کہ ہر میت سے آپ کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، یعنی پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور اگر وہ ان دونوں باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے بھی دے، پھر بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ لہٰذا ہر ایک کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور میرے رہبر ہیں۔ پیارے دوستو، پھر روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر نافذ کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے باب شفاعت کھولا جائے گا۔ اس وقت ہر زبان آپ کی تعریف کرے گی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت ذکر کی کوئی انتہا نہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ابن عمر اور ساتھ عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں اور فرمایا کہ ایک رات رسول خدا میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا قرب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لیکن مجھے آپ کا رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے چشمان مبارک سے بہتے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پاکی اور تسبیح ہے اس ذات اقدس کے لیے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے کوئی عمل تجویز فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، موت کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، قبر کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ کو تمہارے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ حالانکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے آنسو ہی سبب بنیں گے،
ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو نہ بہے۔ پیارے دوستو، اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور اللہ کے حضور رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کر لیا کرو، کیونکہ یہی توبہ و استغفار ہمارے گناہوں سے نجات کا سبب ہوگا، اور یہی توبہ و استغفار اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشم پورنم دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، ان کی اولادوں کو اور ان کے پیاروں کو اللہ رب العزت قبر کی سختی، حشر کی سختی اور جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔